Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host Bisharatullah Malik, and in the program of Potential Pakistan. Potential Pakistan के लिए मैं हमेशा थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ ताकि नए सुनने वालों को पता हो कि what it is. Potential Pakistan प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइल के बावजूद और मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों के बावजूद उस पोटेंशियल की तरफ हाईलाइट करते रहें, लोगों को उनको पता चलता रहे कि हम मरे हुए नहीं हैं, हमारे पास बहुत कुछ है और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए. ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि सही लीडरशिप हो, और लीडरशिप जो होती है लीडरशिप ऑफ इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी के दो पार्ट हैं. वन इज़ द ऑनेस्टी एंड द अदर इज़ कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस और ऑनेस्टी जब साथ मिल जाएं तो वो लीडर बनाती है, अदरवाइज मसले मसाइल ही रहते हैं. हमें सिर्फ इस चीज़ पे काम करना है कि हमारे लोग कॉम्पिटेंट भी हों और ऑनेस्ट भी हों. उसके बाद आप देखिएगा कि मुल्क किस तरह तरक्की करता है. और जो कि मैं मानता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोगों को इस बात पे बड़ा हैरान होते हैं कि यार इन हालात में भी तुम पाकिस्तान के पोटेंशियल की बातें करते हो जैसे मैं कोई किसी के एजेंडे पे काम कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम हर किस्म के मसाइल के बावजूद, उन हालात के बावजूद, हमारे में पोटेंशियल अल्लाह मियां ने ऐसा रखा हुआ है कि हम दोबारा उठेंगे और बड़ी ज़ोर से उस पोटेंशियल के ज़ोर पे हम तरक्की करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि इस कौम में बड़ी बड़ी वाइब्रेंस है. तो आता हूँ मैं इस प्रोग्राम की तरफ. आज भी मेरे मेहमान पहले भी आए थे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप दोबारा आएँ, बल्कि हम 4-5 प्रोग्राम करने का प्रोग्राम है. कि टॉपिक जो हमने पकड़ा है, टॉपिक है कि वही जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, और स्पेशली क्योंकि ये माइन एसोसिएशन, माइन ओनर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, तो हम ज़्यादातर मिनरल्स की बात करेंगे. और पहला एक प्रोग्राम हम कर चुके हैं और आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो है सॉल्ट. सॉल्ट जो कि एबंडेंटली पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसकी तफसीलात में हम अभी जाते हैं. और मैं दोबारा आता हूँ मेहमान की तरफ. वेलकम फहद, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा तशरीफ़ लाने का, और आई होप कि आप आइंदा भी आते रहेंगे. मेरे जहन में 4-5-6 प्रोग्राम हैं और मुख्तलिफ जो है ना ये धातें और मुख्तलिफ चीज़ें जो मिनरल्स हमारे मुल्क में हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करके बात करेंगे ताकि अवाम को पता चले कि ये सबको मिक्स करके करें ना तो वो एक किस्म मिक्स अचार सा बन जाता है, और हमें सेपरेटली बात करनी है ताकि लोगों का नॉलेज भी बढ़े. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आगे बढ़ने से पहले आप अगर अपना फिर दोबारा हल्का सा तारुफ करा दें. लोगों को पहले तो कराया हुआ है लेकिन जो नए सुनने वाले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर फहद नईम मेरा नाम है पूरा, और I am the senior vice chairman of Pakistan Mine Owners Association. Sir, हमारी association is working since the beginning, जब से पाकिस्तान बना है. माशाल्लाह. तो 50s में ये माइनिंग स्टार्ट हुई पाकिस्तान के अंदर, और तब से ये एसोसिएशन काम कर रही है. तो मुझे 2 साल हो गए हैं इस ओहदे पे. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इज्जत दी, मुझे बुलाया यहाँ पे, आपका बहुत शुक्रिया. नहीं, वेलकम जी, बड़ी अच्छी बात है. ख्वातीन हज़रात, एक और जो मैं इस पोटेंशियल की बात करता हूँ, ही इज़ हार्डली लेस देन 40 इवन. तो जो 40 साल से कम पे सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान माइन ओनर्स एसोसिएशन है, तो दैट मीन्स कि बड़ा पोटेंशियल है हमारे यूथ में भी. और अब मैं आता हूँ फहद, ये बताइए कि एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है आजकल, हिमालयन सॉल्ट, हिमालय के रेफरेंस है हिमालयन सॉल्ट. ये इसका कोई ओवरव्यू दे, ये है क्या, और इसकी थोड़ी तफसील में हम जाते हैं. सर बिल्कुल. सर ये जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो वी आर पर्टिकुलरली हियर टॉकिंग अबाउट द रॉक सॉल्ट, क्योंकि हमारा ताल्लुक माइनिंग से है. तो जो रॉक सॉल्ट होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड वाया द प्रोसीजर ऑफ माइनिंग. तो उस एज कम्पेयर टू द अदर सॉल्ट विच इज द सी सॉल्ट, वो दैट इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. और लेक सॉल्ट इज इट्स द सेम. तो हम इसको सर बात करते हैं रॉक सॉल्ट की. व्हेन वी टॉक अबाउट द हिमालयन सॉल्ट, दैट इज हिमालयन रॉक सॉल्ट. अब सर जब हम इसकी बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है ख्योड़ा.
کیونکہ اٹس اے ٹورسٹ اسپاٹ ایز ویل, ویری ویل مینٹینڈ بائی PMDC اینڈ دا گورنمنٹ. لوگ آتے ہیں, وہ ایکچولی دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ مائننگ کس طریقے سے ہو رہی ہے, واٹ از دا پنک سالٹ, واٹ از دا وائٹ سالٹ, ایکچوئل مائن کے اندر پہاڑ کے پیٹ میں جا کے. تو سر جو یہ اب میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وائی ہمالین, یہ تو کھیوڑا ہے, پنجاب ہے, ہمالیہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو میں اس کا تھوڑا سا لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو یہ سالٹ رینج ہے دیٹ از دا فٹ ہلز آف ہمالیاز. بالکل, اور ان کو ہم سوالکس بھی کہتے ہیں, جو ٹرمینالوجی ایک اور کیا لفظ بولا, سوالکس پوری جو رینج ہے. تو اس کو سر ہم جو ہے وہ ہمالین راک سالٹ ہی پوری دنیا میں کے نام سے مشہور ہے. بالکل سر. اچھا, اس وجہ سے ہے. جی سر. تو ویسے لوگوں کو کنفیوژن تو ہوتا ہوگا کہ ہمالیات جو ہے وہ تو وہاں نیپال میں ہے, تو اس سے کوئی ہمارے برانڈنگ میں اثر نہیں پڑتا. سر نہیں, کیونکہ سر جو سالٹ ہے وہ دیٹ از ان دا سالٹ رینج ان پاکستان الحمدللہ, اور وی آر ون آف دا لارجسٹ پروڈیوسرز ان دا ورلڈ. یس. جو کھیوڑا سالٹ مائن ہے وہ دیٹ از الحمدللہ دا سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن ان دا ورلڈ. وچ از دا فرسٹ ون؟ دا پولینڈ. اچھا, یہ بھی خواتین حضرات ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا, اور یہ اس کے نمبر 2, نمبر 1 نہیں بتاتے. بالکل. تو آخر نمبر 1 بھی تو ہے نا. بالکل ہے سر, وہ لیکن وہ نمبر 1 ان ٹرمز آف دا لارجسٹ مائن. اچھا, ناٹ ان ٹرمز آف پروڈکشن. میں آپ کو سر یہ بتاؤں کہ جو الحمدللہ پاکستان کے پاس, پنجاب کے پاس جو ہمارے ہمالیاز کے اندر سالٹ نکل رہا ہے وہ دیٹ از مچ پیورر, much more اس کی consistency for the sodium chloride goes up till 99%. That is good. Yes. تو health wise it's very beneficial. اور اچھا, پہلے یہ بتائیے یہ پنک سالٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سر پنک سالٹ از بیسیکلی سر جو سالٹ کے اندر when other minerals combine with sodium chloride, تو it gives a different shade of salt. کیونکہ the pure sodium chloride is always white. It is always white. تو the pinkish اور the reddish content اس کے اندر سے it's not only pink, ایک red بھی آتا ہے. red بھی ہے, دیکھا ہوا میں نے. بالکل. تو that is due to the iron content in the salt. Okay. تو اسی لیے other magnesium as well, بالکل traces as well. Potassium, magnesium, calcium, iron, different important minerals for human health. تو وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں which actually contributes to the کلر ڈفرینسیشن. کلر ڈفرینسیشن اس کے کچھ انٹرنل کو ڈفرینسیشن بھی ہے ان ٹرمز آف ہیلتھ بینیفٹس. بالکل. اچھا سر, اس کے اندر جو کیونکہ when we talk about rock salt, تو we talk about the white salt which is 99% sodium chloride, very fit for human consumption. سر انگریزی زیادہ نہیں بول رہی سر, اس کی وجہ یہ بات نہیں. خواتین حضرات انگریزی ان کو بھی آتی, مجھے بھی آتی ہے, اور لیکچر نارملی ہم انگلش میں ہی دیتے ہیں, لیکن یہ عوام کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ پروگرام پبلک کے لیے ہے, اور ہماری پبلک 1-2% سے زیادہ انگلش نہیں سمجھتی. تو وہ لوگ جن کو ہم نے بالکل رکھا ہوا ہے, ہم انگریزی کا خول چڑھا کے لوگوں کو جاہلیت کہتے ہیں کہ وہ جاہل نہیں ہے. بالکل سر, بالکل. عقل مندی آپ کے لوکل زبان میں بھی ہوتی ہے, اور اردو میں تو ہے ہی ہے. تو آئی ایم سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا, لیکن اردو میں کوشش کریں تاکہ ہمارے عام عوام اور ہم بھی جڑے رہیں. بالکل ایسے ہی. تو سر یہ جو سفید نمک اور پنک سالٹ, جس میں ہم پنک نمک جس کو کہتے ہیں, سر جو سفید نمک ہے اس کی پیورٹی وہ زیادہ ہے بنسبت پنک سالٹ کے. اچھا, سفید کی زیادہ ہے. جو پنک سالٹ ہے اس کے اندر ٹریسز آف ادر منرلز, جس طرح میں نے بات کی, کیلشیم, پوٹاشیم, میگنیشیم, آئرن, تو وہ ٹریسز ہیں جو اس کی سر آپ سمجھ لیں مشہوری کی وجہ پوری دنیا میں یہ کیوں جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے, وہ دیٹ از اس کے کلر کی وجہ سے. کلر کی وجہ سے. ویسے بھی جب کسی کو پنک آپ چہرے پہ بھی لگا لیں تو لوگ ذرا پسند ہی کرتے ہیں. بالکل. نمک میں بھی میرا خیال ہے اس کا میک اپ جس کا ہوا وہ ٹھیک. سر وہ ہیومن نیچر بھی ہے, کوئی چیز ڈفرینٹ آپ کو ملے تو وہ ذرا چینج از آلویز گڈ.
معذرت انگریزی کے لیے, لیکن نہیں میں انگریزی سے منع نہیں کیا, مگر اوور ویلمنگ انگریزی ہوگی تو پھر پبلک نہیں سمجھ سکتی. بالکل سر, بالکل ایسی ہے. تو سر وہ اس وجہ سے پنک کا کلر سر اصل میں زیادہ تر تو اس میں ہمارے جو ایک کامن پروڈکٹ ہے وہ دیٹ از اس کے سالٹ لیمپس. ہاں یہ تو اس کے بائی پروڈکٹس دوسرے بھی ہیں. بالکل سر, بلکہ میں تو اس کو بائی پروڈکٹ نہیں کہوں گا, میں تو اس کو کہوں گا اٹس دا بیسیکلی میجر پروڈکٹ. جو ہم سالٹ کی جو ویلیو ایڈیشن اگر ہم کریں تو نیومرس پروڈکٹس جو بنتے ہیں تو وہ پنک کلر میرے خیال ہے زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیمپ کے اندر بنسبت وائٹ کے. اندر لائٹ جل رہی ہو, جو شعائیں نکلتی ہیں تو وہ بڑا بالکل ایسی سر. اچھا یہ بات ہے کہ میں اس کے اکنامک بینیفٹس کی طرف آنا چاہ رہا تھا, لیکن پہلے یہ بتائیے کہ یہ کتنا پروڈیوس ہوتا ہے پاکستان میں یا دنیا میں, اور یہ جو پروڈیوس ہوتا ہے کس کس کام میں استعمال ہوتا ہے, کہ میرا خیال ہے کہ کچھ غلط فہمی ہے لوگوں کو, وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں. اچھا سر, اس میں جو پاکستان کے اندر ٹوٹل سالٹ کی پروڈکشن ہو رہی ہے اوور آل میں بات کر رہا ہوں, اس میں سر تقریباً 70% جو ہے وہ تو سی سالٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. 70% ایون ان پاکستان 70%. بالکل. تو ہمارے پاس یہ راک سالٹ کیا کر رہا ہے سر؟ بالکل وہ بھی ہے مارکیٹ کے اندر. جب آپ جاتے ہیں کسی بھی اچھے سپر اسٹور کے اندر تو آپ کو اس کے اندر آیوڈائز نمک نظر آتا ہے, نارمل سالٹ ہے وہ, دیٹ از سی سالٹ. میجورٹی سر وہ ہے. اور جو آپ کو پنک نظر آئے گا یا ہمالین ہوگا تو اس کے اوپر برانڈنگ ہوگی. تو دیر از اے مکسچر, دونوں چیزیں اویلیبل ہے پوری دنیا میں بھی. لیکن 70% پروڈکشن سی سالٹ کی. بالکل. اور یعنی ہمارا جو راک سالٹ ہے وہ نہیں, وہ سر دیٹ آل ڈیپینڈز آن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آج آپ چاہیں تو کرنٹ انفراسٹرکچر, کرنٹ جو مائنز ہیں, ہم ان کی پروڈکشن ڈبل کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ آل ڈیپینڈز آن اکنامکس. بالکل, وہ دیٹس ناٹ این ایشو کہ آپ کہیں کہ جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی ہماری بہت ہے. اچھا, جو تک میری اطلاع ہے, شاید میں غلط ہوں لیکن میرا خیال ہے میں غلط نہیں ہوں, کہ ہمارے دنیا میں جو سالٹ کی پروڈکشن ہے وہ ہے 300 ملین ٹنز. جی سر, 300 ملین ٹنز. اس کا مطلب ہے 30 کروڑ ٹن. بالکل. اور پاکستان میں کتنی پروڈکشن ہے سر؟ پاکستان کی پروڈکشن سر فگر چینج ہوتے رہتے ہیں, تو میں کوئی ایکچوئل فگر نہیں دوں گا, لیکن صرف کھیوڑا سالٹ مائن کی سر جو پروڈکشن وہ دیٹ گوز اپ ٹو 4-4.5 لاکھ ٹن سال کی اپروکسیمیٹلی. تو یہ سر کیونکہ میں فگر کے اوپر اس لیے سر زیادہ ایمفیسائز نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اٹ آل ڈیپینڈز آن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اچھا دیکھیں, کھیوڑا کی 4-4.5 لاکھ ٹن ہے, بالکل صحیح ہے. بالکل. لیکن اوور آل پاکستان کی پروڈکشن جو ہے وہ 4 ملین ٹنز ہے, یعنی 40 لاکھ ٹن. بالکل. جو کہ اگین کو 1% آف دی ٹوٹل ورلڈ پروڈکشن ہے سالٹ کی. بالکل. اچھا, اب یہ بھی دیکھیں نا کہ پاکستان سیکنڈ لارجسٹ مائن ہے ہمارے پاس, اور ہم دنیا کا 1% یا 1.25% سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ بھی کہیں ہماری کوئی کوتاہی, کمزوری تو نہیں سر؟ میں اس کو کمزوری سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کریٹ کر پا رہے پوری دنیا کے اندر, کیونکہ ہاں تو یہ تو آپ نے میرے وہ کیا کہتے ہیں میری کمزور رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. بالکل. مارکیٹنگ کا آدمی ہوں بھائی. بالکل سر. اچھا خواتین و حضرات, میں نے بھی ایک رپورٹ دیکھی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں, میں سب چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن انڈونیشیا کا میں نے دیکھا وچ از دا لارجسٹ مسلم نیشن ان دا ورلڈ, وہ جتنا بھی منگوا رہا ہے سالٹ امپورٹ کر رہا ہے, اس کا 1% پاکستان سے منگوا رہا. اگر انڈونیشیا صرف 1% آف دی ٹوٹل کنزمپشن اپنی پاکستان سے منگوا رہا ہے تو یہ نالائکی کہیں ہماری ہی ہے سر, اور یہ نالائکی نہیں ہے, اٹس اے بگ بلنڈر. بالکل. اور اس کے میرے ذہن میں ہیں کئی طریقے کہ ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. وائی آور گورنمنٹس آر ناٹ ڈوئنگ اٹ؟ سر اصل میں اس کے اندر جو ہمارا سر ایشو پہلے رہا ہے, جو ایک میجر ایشو ابھی بھی ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی پروسیسنگ زون نہیں ہے سالٹ کا.
جو کہ ہونا چاہیے. وہ ایک علیحدہ بات آ گئی. بالکل سر, یہ ایک علیحدہ بات آ گئی. وہ تو ویلیو ایڈیشن کیے بغیر ہم را چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. پہلے کاٹن بھی بھیجتے تھے, ایسے ابھی بھی ایسے ہی ہے تقریباً. تو اس میں سر آج سے چند سال پہلے تک ہمارا جو میجر ایکسپورٹ جو سالٹ ہو رہا تھا وہ دیٹ واز گوئنگ ٹو انڈیا. انڈیا کے اندر سے پروسیسنگ زون ہے ان کا جے پور کے اندر, تو ہمارا جو سالٹ تھا سر وہ را فارم میں جاتا تھا. میں آپ کی بات سن کے پھر مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیا ہم انوسنٹ ہیں سر, بیوقوف ہیں یا جاہل ہیں؟ ان تینوں میں سے پہلے بتائیے. سر اصل میں جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو سر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل سر دیتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں آپ کو انڈسٹری لگاتے ہیں, آپ کو اس کے لیے سر کیا انپٹس چاہیے؟ آپ کو انرجی چاہیے. آپ ایک اپنا پلانٹ لگاتے ہیں, آپ کے دن میں 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. انرجی تو ہم نے ٹکا کے مہنگی کر دی ہے تاکہ آپ کچھ کر ہی نہ سکیں. بالکل. یس. تو وی کین ناٹ میٹ دیئر پرائسنگ, ہم کاسٹ ہی نہیں میٹ کر پاتے. تو پھر ہم کہتے ہیں جی اپنے آپ کو اس درد سے نکالیں کہ انویسٹمنٹ بھی کریں, آپ کا پلانٹ بھی نہ چل سکے. اور پھر سر ہمارا ایشو سر ایک بہت بڑا یہ ہے کہ آپ کے بہت مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ کی ایک بندہ جو کروڑوں روپے لگا کے ایک انویسٹمنٹ کرتا ہے, فار انسٹنس کیونکہ میں اپنی فیلڈ سے متعلق بات کرتا ہوں, ہم مائننگ کرتے ہیں سر. ہماری فیلڈ کے اندر سر کبھی آپ کا سر کوئی ایک ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, کبھی دوسرا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے آپ پہ چڑھائی کرنے کے لیے. 17 ڈپارٹمنٹ. تو سر پھر مجھے یہ تو آپ تو مائننگ کر رہے ہیں, آپ کو اس سے بھی زیادہ ہوں گے. آپ کوئی ہوٹل کھول لیں سر, آپ کو 17 محکمے آتے ہیں. بالکل. اور وہ علیحدہ علیحدہ آ کے آپ کو ایسا تنگ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں کس کام میں ہاتھ ڈال بیٹھا ہوں. بالکل. تو یہ جو ہے اس کو بھی حکومت کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں, وہ پھر لوگ ہینڈل تو کر دیتے ہیں کہ 1000 روپیہ کسی کو مہینہ کا لگاتے ہیں, 10,000 کسی کا لگاتے ہیں, اور اس کے پھر وہ کہتے ہیں یہ ملک میں کرپشن ہے. کرپشن تو ہوگی, اور کرپشن کو ہم خود فلش کرواتے ہیں. یہ 17 جو محکمے ہیں اس کے لیے ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. بالکل. کہ ہر قسم کے ٹیکسز ایک جگہ پہ دو, اور ہر بندے کو اختیار نہ ہو کہ جا کے تنگ کرے. I'm sorry میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں, لیکن یہ جذباتی ہونا ہی تو سچائی کی شد دلیل ہے. بالکل سر, بالکل ایسے. آپ کچھ کہہ رہے تھے سر اس میں بالکل جو آپ نے بات کی سر, آپریشن ون ونڈو ہونا چاہیے. ابھی میں کل پرسوں ہی سن رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف دا رولنگ پارٹی, انہوں نے سر یہ کہا کہ فیسلٹیز ہم دیں گے اور انڈسٹری آپ لگائیں, بزنس آپ کریں. تو میں سر ریکویسٹ کروں گا, یونٹ کی بجلی ہم دیں گے, یہ فیسلٹی ہے سر. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنی مائننگ سے ریلیٹڈ, کہ جو ہماری مائننگ ہوتی ہے اس میں کانسٹنٹ ڈی واٹرنگ ہے, کیونکہ زمین کے اندر جاتے ہیں, پانی کانسٹنٹ باہر آتا ہے. اگر وہ نہ آئے باہر تو مائنز فلڈ کر جاتی ہیں, اور ایک دفعہ مائن فلڈ کر جائے تو اٹ ٹیکس ایئرز ٹو ریکور دیٹ پروجیکٹ. سر اگر ہماری فار انسٹنس 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے, کیوں آج کل ایک ٹرینڈ ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, پمپ بند ہو جائیں تو یہ ہفتے میں 1 سے 2 دن میسج آ جاتا ہے ان کا, ہمارے ادھر لوکل جہاں پہ مائنز ہیں, کہ جی لوڈ شیڈنگ ہوگی صبح 8 سے لے کے 3 بجے تک. اب آپ امیجن کریں جو ڈی واٹرنگ کی کاسٹ ہمیں ڈیزل کے اوپر آ رہی ہے, مشینری آن اسٹیک, بیک اپ پاور. سر یہ بڑے ایشوز ہیں. مطلب کہ یہ آپ ایک چیز کی بات کریں, دوسری پرابلم آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لوڈ شیڈنگ یہ دن کے وقت ہوتی ہے, دن کے وقت سر. تو پھر میں کہوں گا, حالانکہ لیکن سنیں آج کل تو واپڈا والے بڑے بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے سولر پینلز کہ وہ جو ہے نا ڈسکریج کرنے ہیں کہ ہماری انکم کم ہو گئی ہے. انکم کیا کم ہے, ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا, ہر محکمہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کا نہیں ہے. واپڈا جو ہے وہ FBR کا کام کر رہا ہے. تو اگر واپڈا سے ذریعے سے آپ ٹیکس اکٹھا کریں گے تو یہ گڑبڑیں تو ہوئیں گی. بالکل. اپنا کام جو ہے وہ کرو یار. 9 روپے کی بجلی بنتی ہے, وہ 10 روپے کی دے دو. بالکل. تم 60 روپے کی دیتے ہو, اور اس سے ساری انڈسٹری بھی بند کروا رہے ہو. اور ٹیکسٹائل کی نہیں کہ گورنمنٹ کے یاد بھی ہیں شاید, وہ گوہر اعجاز, بالکل سر, لیک سٹی والے, بالکل, انہوں نے کہا کہ میں نے 3 یونٹ بند کر دی ہیں کیونکہ 15 سینٹس کی بجلی مل رہی ہے, تو جب یہ 9 سینٹس پہ آئے گی تب میں چلاؤں گا. بالکل. تو پھر یہ آپ کیا کرتے ہیں یا خدا کے لیے. ہاں فہد, ہم بات کر رہے تھے اکنامک امپورٹنس
یہ راک سالٹ کی اس کا امپیکٹ کیا ہے, بالکل وہ آپ بات کی اس کو ذرا تفصیل سے بالکل سر. اکنامک امپورٹنس تو اس کی سر بہت زیادہ ہے. جب ایک مائن لگتی ہے سر, پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے لوکل سر. وہاں پہ سر جو آپ کے قریب گاؤں ہوتے ہیں سر, سب کو مزدوری ملتی ہے. مزدوری تو سر ایک بڑا وہ بیسک سا جو ہونا ہی ہے سر, وہ لوگوں کے الائڈ بزنسز بن جاتے ہیں, بڑے چلتے ہیں. کیونکہ ہماری مائننگ کے اندر سر کافی لیبر ہے جو کہ مائگریٹری لیبر ہوتی ہے, کمنگ فرام نارتھ. کوئی کرک سے آ رہا ہے, کوئی شانگلے سے آ رہا ہے, گلگت بلتستان سے کام کرنے آ رہے ہیں, کوئٹہ سے آ رہے ہیں. تو وہ جب وہاں پہ رہتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی گروسری بھی کرنی ہوتی ہے, آٹا بھی لینا ہوتا ہے, تو پھر محلے میں دکان کھل جاتی ہے. کبھی کبھی تو میں نے سر یہ بھی دیکھا کہ خالی نسوار کی بھی دکان کھلی ہوئی. ہاں یہ تو بات ہے سر. تو وہ بزنس اس طرح سر پھر بڑھتا ہے لوگوں کا. ٹرانسپورٹیشن ہے, مائننگ اکوپمنٹ کی شاپس اوپن ہو جاتی ہیں, کوئی پھل فروٹ کی دکانیں کھل جاتی ہیں, کیونکہ سر یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا سر, لوکل انفراسٹرکچر سر وہ اسی طرح ہی ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کے پاور لائنز بچ جاتی ہیں وہاں پہ, آپ کی روڈز بن جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ الائڈ ہوتا ہے ود دی مائننگ ایکٹیویٹی. تو اکنامک امپورٹنس تو سر کافی زیادہ ہے. اور پھر آپ کا اگر میں آن اے میکرو لیول بات کروں سر, آپ کی ریلوے, ایک زمانے میں تو کھیوڑا کا سارا نمک ہی سر تھرو ریل ٹرانسپورٹ ہوتا تھا. بڑی عجیب بات سر. میں گیا راہ والی جو شوگر مل ہے سر, وہاں ایک چھوٹا ٹریک ریلوے کا پڑا ہوا تھا. بالکل. تو میں نے ان کے جو مینیجر تھے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ ریلوے کا کیا کام ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ سارا گنا وغیرہ جو آتا تھا وہ ٹرکوں پہ آ رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی نا وہ سارا جو گنا تھا وہ آتا تھا یہ مردان اور اس سائڈ سے, نوشہرہ مردان سائڈ سے, اور فیکٹری یہاں لگی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے سسٹم ہی بنا دیا کہ ادھر سے آئے گی اور ریلوے میں گنا لوڈ ہو کے آئے گا ادھر, اور وہ ریلوے ٹریک ابھی تک پڑا ہوا ہے. اور یہ علیحدہ بات تھی کہ ان کو گلا تھا کہ ہم ابھی تک اس کا کرایہ ریلوے کو دے رہے ہیں جبکہ اب یوز نہیں ہوتا. بٹ دا پوائنٹ ہے جہاں پہ باربرداری کا کام ہے, اور مجھے فرٹیلائزر کا بھی تھوڑا تجربہ ہے کہ جہاں جو اسٹور ہم نے بنایا ہر اس جگہ پہ بنایا جہاں پہ ریلوے کی لائن بچھی ہوئی تھی. بالکل. جتنے اسٹورز کسان کا ہو, موڑ امن آباد کا ہو, کسی بھی جھنگ میں ہو, اور شاداب پور کا بڑے بڑے اسٹور ہمارے بنے ہوئے تھے NFC کے, تو وہ ریلوے لائن واز ویری امپورٹنٹ جہاں باربرداری کا کام ہے. بالکل. تو کیا ہمارا, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نمک پہلے شاید ریلوے کے ذریعے جاتا تھا اور اب وہ ٹرکوں کے ذریعے جاتے, یہ کیا مسئلہ ہو گیا سر؟ اس میں تو بدقسمتی ہے ہماری اوور آل ملک کی کہ ایک چیز اگر مینٹین نہ رہے تو ظاہر ہے سر اس نے تو فیڈ آؤٹ کر جانا ہے. بات یہ مینٹین نہ رہے کی بات نہیں ہے, جب وہاں کو اس کو بزنس مل رہا ہے نا, ریلوے کو مل رہا ہے, تو وہ اپنے ٹریکس کو مینٹین کرے گا. لیکن جب اس کا بزنس بند کر دیا جائے, آپ ایسے بندے کو منسٹر ریلویز لگا دیں جس کے اپنے ٹرک چلتے ہو, تو پھر وہ یہی کرے گا کہ وہ ریلوے کا کام بند کر کے اپنے ٹرکوں کو چلائے گا. اور اسی طرح PIA بند ہو رہی ہے اور پرائیویٹ وہ چل رہی ہیں, اور ایک چیز کس کا نام اور کس کس کو روئیں. بالکل سر. بات یہ ہے کہ ریلوے کا جو کیا کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر جو ہے, وہ اس کا سامان کی ترسیل اور لانا لے جانا اس کے ذریعے ہے. اور یہ جو آپ کا مسافروں کی باربرداری ہوتی ہے, مسافروں کو لانا ہے, وہ لاس میں ہی جاتا ہوتا ہے. بالکل. اور ادھر سے ریلوے, ہم نے وہ کام بند کر دیا جو ریلوے کو انکم دیتا تھا, اور جبکہ گورنمنٹ کے یا اس سے لاء, تو یہ کیسے بند ہو گیا سر؟ بس اوور دا پیریڈ آف ٹائم سر کم ہو گئی ٹرانسپورٹیشن تھرو ریلویز. آپ تو بڑے اچھے آدمی سر, بس اتنے نیک نہ بنے کہ آپ وہ بات منہ سے نکال نہیں رہے. یہ بائی دا وے کم نہیں ہو گئی, یہ کرپشن ہو گئی. بالکل. یہ کرپشن کا شوق ہے جو انہوں نے ٹرکوں کے ذریعے مہنگے رستے سے زیادہ تیل لگے, زیادہ مہنگا ہو, اور ریلوے جو کہ آسان طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا. اور I tell you ladies and gentlemen, corruption is the main cause of this deterioration in Pakistan. اس کا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس بات پہ نہیں کرتا. اب آپ پھر نرم طریقے سے بات نہ کریں. جی سر. سر اصل میں سر what I believe کہ جو ہو گیا سر اس کے اوپر بندہ روتا رہے, اسے سیکھ لیں,
उससे सीख के आगे चलें, मगर उसको सर मैं आई बिलीव कि बेहतरी की गुंजाइश तो सर हर वक्त है. बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे पास तो सर इतनी ज़्यादा गुंजाइश है टू प्रॉस्पर कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो तो नीश ढूंढते हैं, अपनी नई इनोवेशंस में जाते हैं. बिल्कुल सही. तो बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री मैं कहता हूँ कि आप ठीक है करें, इट्स वेरी गुड कि हम कर सकते हैं, मगर आप फॉलो कर लेना. आपको अगर रेलवेज इकोनॉमिकली वाइबल है, जो कि हमें पता है कि है, तो उसके ऊपर सर उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लें आप. मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे का मिनिस्टर जाके चढ़ जाए गवर्नमेंट के ऊपर, उनसे कहे कि मेरे रेलवे को सामान नहीं मिल रहा बार बारदारी का, मेरी इनकम कम हो रही है, आपका काम है कि जितनी माइंस हैं जितना है वहाँ पे रेलवे के जरिए आप इसको शिफ्ट करें, और जबकि वो सस्ता भी पड़ता हो. बिल्कुल बिल्कुल सर. जो हमारा जो खेवड़ा के अंदर सर जो रेलवे स्टेशन है वो दैट इज अराउंड 300 to 500 मीटर्स अवे फ्रॉम द माइन. तो सर आप और कुछ ना करें, आप एक टूरिज्म ट्रेन चला दें वहाँ पे, टूरिज्म ट्रेन चला दें. यस, जो आपके मुसाफिरों को यहाँ से ले जाए और माइन के अंदर भी चली जाए. माइन के अंदर तो सर ऑलरेडी लोकोमोटिव सर चल रहा है, चल रही है, ठीक है. तो आप सर ये बेसिकली सर सोच की बात है कि आप अपने आप को किस तरह प्रमोट करना चाहते हैं, किस तरह मार्केट करना चाहते हैं. आपके दुनिया बाहर से आती है आपकी सॉल्ट माइन देखने के लिए. इट्स अ ब्यूटीफुल वेल मेंटेन्ड माइन पीएमडीसी की तरफ से. शुक्र है, एक तो चीज अच्छी है. बिल्कुल. तो उसको सर थोड़ा इम्प्रूव कर लें, उसकी फैसिलिटीज बेहतर कर लें. अच्छा, एक और बात बताएं कि जिधर आपकी ये माइंस हैं खुसूसन खेवड़ा, उसके दाएं बाएं रेस्ट हाउसेज और ये होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं फॉर टूरिस्ट? सर उसमें ज्यादातर सर इट्स अ वन डे टूरिज्म, क्योंकि लाहौर से लोग आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं. लेकिन अगर वो करना चाहें तो सर वो आपको पता है कि वन थिंग लीड्स टू अनदर. पीपल वुड लव टू इन्वेस्ट इन अ होटल, इन अ रेस्टोरेंट. वहां पे अगर टूरिस्ट आएगा तो सर क्यों नहीं बनेगा? तो टूरिस्ट तब आएगा जब जगह होगी उनके उठने बैठने की. बिल्कुल ऐसे. और हम तो ये भी कर सकते हैं कि वहां पे आप जरा ये बनाएं, तो रेस्ट हाउस से बनाएं, और स्कूल्स कॉलेजेस में अनाउंस कर दें कि आप आए, स्टे देयर फॉर द डे, नॉट फॉर द नाइट इवन, और दिन के वक्त वहां पे खाना बना वहां खाएं और जाके माइन देख के आए. बिल्कुल ऐसी आपका काम तो स्टार्ट हो जाएगा. फिर बहुत सारे लोग हैं जो रात को भी रह जाएंगे. बिल्कुल सर. इसके ऊपर तो सर एक अलहदा आए सजेस्ट के शो करें माइनिंग टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन इट. मैं इसके ऊपर काफी सोचा है. थैंक यू वेरी मच. मैं तो सर्विसेज मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ. बिल्कुल सर. मैं उनको कहता हूँ एक प्रोजेक्ट करें माइनिंग टूरिज्म. Sir. Thank you very much for the idea. Sir, बिल्कुल. So there are endless possibilities. कि जब कहते हैं ना कि when there's a will there's a way, तो सर सोच अपनी जो है वो थोड़ी ब्रॉडन अप करें. और I believe apart from political differences जो चल रहे हैं हमारे मुल्क में, सारा चलते रहेंगे. मैं ये समझता हूँ कि we have a fresh mind as our CM right now. मैडम मरियम नवाज शरीफ. आई बिलीव के अगर हम थोड़ा सा इनको सपोर्ट करें और अगर वो करना चाहें, क्योंकि उन्होंने तो दुनिया देखी है, तो बंदा सीखता है ट्रैवलिंग से. तो जो उन्होंने यूरोप और पूरी दुनिया, मुझे नहीं पता आप सीएम के इतने हामी. सर नहीं, मैं सर जो भी सीएम है, अच्छा है, मैं सबका हामी हूँ सर. मैं सबका हामी इसलिए हूँ कि अगर हम उनकी टांगे खींचेंगे तो फिर सर वो काम कैसे करेंगे? टांगे ना खींचें, लेकिन बात ये है कि जेन्युइन किस्म के वो काम भी करें सर. और जो चीजें हमारे मुल्क में हो रही हैं बड़े ही स्ट्रेटेजिक लेवल पे गलत हो रही हैं. मुझे लगता है नोबडी इज डूइंग द जॉब व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू. बिल्कुल. वो हर बंदा, हर जो महकमा है वह दूसरे के खाते में जा रहा है. बिल्कुल. और उसको तंग कर रहा है. सर इंशाल्लाह आई बिलीव कि अभी रिसेंटली सर 2 दिन पहले सीएम ने सर एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें हमारे लीड कर रहे हैं मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल सरदार शेर अली खान गुरशानी साहब. अच्छा. विद अदर मिनिस्टर्स एज वेल इंक्लूडिंग द फाइनेंस. PND के सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे माइंस एंड मिनरल के DG हैं, सेक्रेटरी साहब हैं. तो सर उसका पर्पज ही कमेटी का टू इंक्रीज द रेवेन्यू रिगार्डिंग सॉल्ट एक्सपोर्ट. लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि कुछ लोगों को शामिल करें, कोई ऐसा ग्रुप बनाए. होगा शायद, मैं नहीं जानता. इंशाल्लाह सर करेंगे. लेकिन जब कोई चीज अमल में आ नहीं रही, जैसे मैंने इंडोनेशिया की बात की है कि दे आर इम्पोर्टिंग 1% ऑफ सॉल्ट ऑफ द टोटल कंजम्पशन, जो कि पता नहीं 300 मिलियन है, और वो जो भी वो कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान का शेयर 1%. बिल्कुल. यार ये इसके लिए तो आप पहले एक बंदे की ड्यूटी लगा दें कि वो जाके सारी चीज को देखे
اور یہ ہر ملک کے لیے ایک ایک بندہ لگا دیں. سفارت خانے آپ کے کیا گھاس کھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ سر اس میں سب سے پہلے جو کرنے والی بات ہے سر وہ ہے جی آئی ٹیگنگ. ہاں وہ تو میں آ رہا تھا اس ٹاپک پہ, لیکن جی آئی ٹیگنگ سے پہلے تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے کہ گورنمنٹ پالیسیز ریگولیشن میں کیا کمی ہے سر, وہ تھوڑا سا بتا دیں, اس کو ہم ٹھیک کرنے کے بالکل کر لیں, اس کے بعد چلتے ہیں. سر بالکل. اس کے اندر سر جو ریسنٹلی سر کوئی لاز میں آلٹریشنز کی ہیں گورنمنٹ نے, اس کے اندر سر کچھ پالیسیز رولز کو اس طرح سر امینڈ کیا, آلٹر کیا ہے کہ وچ آر ناٹ فیوریبل فار مائننگ, جس کے اندر میں سر صرف ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک رول ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دا لیز پیریڈ, کہ کتنے سال کی لیز ہونی چاہیے. مائننگ سر اٹس اے ویری لانگ ٹرم پروسیجر. آپ ایک دن میں تو نہ اپنے منرل پہ پہنچ سکتے ہیں. کتنے سال کی لیز ہوتی ہے سر؟ جو انیشل رول تھا اس کے اندر انہوں نے میکسیمم جو ٹائم دیا ہوا تھا دیٹ واز 30 years ٹو ڈیولپ ٹو پروڈیوس سارا کچھ. سر اب اس کے اندر سر انہوں نے ایک رعایت دی ہوئی تھی کہ اٹ کین بی میکسیمم 30, بٹ آپ کے پروگرس کے اوپر, پرفارمنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیا جا سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آن یور پرفارمنس کہ آپ نے پچھلے ٹینیور میں کیسا پرفارم کیا. تو اٹ کین بی رینیوڈ فار 20 years, 25, 15. لیکن آپ کے پاس ایک کوشن تھا کہ آپ کی اچھی پرفارمنس ہے تو آپ کے پاس ایک اپنی سیکورٹی ہوتی ہے فار یور انویسٹمنٹ, پرائیویٹ انویسٹر کے لیے, کہ چلے اگلے 30 سال بھی میں اس کو میں نے ڈیولپ کی ہے. میں اور سر ڈیولپمنٹ از اے کانسٹنٹ فینومینا ان مائننگ, یہ نہیں ہے کہ ایکسپینسو. تو ابھی سر جو ریسنٹ انہوں نے رول چینج کیا سر, اس کو میکسیمم پیریڈ کو وہ 10 years پہ لے آئے. اب وہ آپ سر امیجن کریں کہ 30 سے 10 پہ لے آئے, 30 سے 10 پہ لے آئے وداؤٹ اینی اسٹڈیز, بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو سر وہی بات ہے کہ پھر کسی کو میں برا بھلا کیوں کہیں, تو ہم تو سر وہ ایز اے قوم ہی جو ہے وہ ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. آپ کا میں انٹرسٹ ہے ان افسروں کے ساتھ, اور آپ برا بھلا کہہ کے جائیں گے کہاں؟ دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ. آپ جس طرح لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, مجھے پتا چل رہا ہے کہ کہیں کہیں آپ کے کام بھی پھنسے ہو سکتے ہیں, اور جن کے پاس کام پھنسے وہ یہ نہ سمجھے میں بہت سیریس وہ کر رہا ہوں. اچھا, ریگولیشنز کی جیسے انہوں نے بات کی کہ یہ ایسا کہ بھئی ویسے تو آپ ایکسٹینشنیں دے رہے ہیں لوگوں کو سر, اور ادھر آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ یار خدا, اور جس نے پیسے لگائے ہیں, انویسٹمنٹ کی ہے, اور آپ کو 30 سال سے 10 سال کر دیے, تو چلیے یار 30 سال ہی رہنے دیں تاکہ کسی کو انسینٹیو ملے تو صحیح. بالکل. اچھا, دوسری اگلی بات یہ کہ آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ہے, دیٹ از جی آئی. بالکل. یہ ہے جی آئی کیا ہے سر؟ بالکل سر, جی آئی بیسیکلی اس کو جیوگرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. جیوگرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن سر, جس طرح ہمارا سر بیسیکلی مقابلہ ہے ود آر نیبر کنٹری انڈیا, اور مقابلہ بھی ہے کہ را مٹیریل ہم ہی دے رہے ہیں, مقابلہ کری جا رہی ہے خدا کے. اور سر خالی اس پروڈکٹ میں ہے کہ گدے, خالی اس پروڈکٹ میں نہیں ہے سر. مثال کے طور پہ سر وہ لال مرچی انہوں نے اپنی کر لی جی آئی ٹیگنگ میں. انہوں نے ایک گاؤں بنا لیا ہے بارڈر کی طرف آگے, بڑی دیر کا بنایا ہوا, اس کا نام سیالکوٹ رکھ دیا سر, لوگوں کو دنیا میں کنفیوز کرنے کے لیے کہ سائنٹیفک اپریٹسز یا سائنٹیفک جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, تو وہ اس کے لیے تاکہ ہماری طرف ڈیمانڈ آئے, وہ تو ہر طرح کی گڑبڑ کریں گے. لیکن ہمیں بھی اسی طرح مرچی انہوں نے کنری نام رکھ لینا. جی 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 سر. تو سر اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی بلیو کہ جی آئی ٹیگنگ از ویری امپورٹنٹ. اس کا صرف پرپز یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے فار یور پروڈیوس, فار یور پروڈکٹ, کہ یہ جو سالٹ ہے دس بلانگس ٹو پاکستان. بالکل صحیح, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ سر میں آپ کو ایک ایگزامپل سر دیتا ہوں کہ آئی وینٹ ٹو اے لوکل سپر اسٹور, کافی بڑی ہماری چین ہے اسٹورس کی, گروسری کرنے سے جب میں گیا تو آئی سو ایک بوٹل تھی وہاں پہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہمالین راک سالٹ. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایک امریکن برانڈ کی بوٹل تھی, میں نام نہیں لوں گا اس کا, تو اس کا سر وہ سالٹ تھا. اب میں نے اس کی سر جب پرائز دیکھی تو وہ اراؤنڈ 1500 روپے کی کچھ 100-150 گرام کا نمک تھا اس کے اندر, تو ہمالین سالٹ. تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, اور ایک طرح سے آئی واز امیزڈ ٹو سی کہ یہ جو نمک ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ یہاں سے گیا ہوگا دبئی,
इंडिया, wherever raw form के وہ अंदर। امریکہ گیا, وہاں سے وہ برانڈنگ ہو گئی, تو برانڈنگ پھر ہمارے لانے والے بھی شہزادے. اور سر جو اس سے بڑی دکھ کی بات تھی کہ میں اس کے اوپر ڈھونڈتا رہا کہ کہیں لکھا ہوگا پروڈکٹ آف پاکستان. ہاں سر کہیں نہیں لکھا ہوا تھا. ہاں میں نے ایسی بھی سر پروڈکٹس دیکھی ہیں. آپ کمپیوٹر پہ جائیں, عوام ہماری کمپیوٹر پہ جائے, گوگل کرے سالٹ کے اوپر راک سالٹ, تو کافی جگہوں پہ تو سر وہ یہ بھی لکھا آتا ہے ہمالین راک سالٹ پروڈکٹ آف انڈیا. استغفر اللہ. اور وہ یہ بھی مینشن کر چکے ہیں کہ کھیوڑا انڈیا, کھیوڑا کو انڈیا کا حصہ. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں بھی کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا, ہم کیا یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جب کسی کو یہ بیچیں تو ہم اس میں شرائط میں یہ ہو کہ دس راک سالٹ اور دس را مٹیریل کین ناٹ بی یوزڈ فار برانڈنگ پرپزز آؤٹ سائڈ پاکستان. بالکل. یہ سادگی جو ہمارے بیوروکریسی کی بھی ہے, مجھے عقل آ رہی ہے تو ان کو نہیں آ رہی. بالکل. جبکہ میں ایک میڈیوکر ذہن کا آدمی ہوں, میں کوئی بڑا فلاسفر نہیں ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے میں فلاسفر ہوں. کیا بات سر اس میں ہمیں جو سر سوچنے کی ضرورت ہے کہ why India is exporting more rock salt, our rock salt to the world compared to us. سر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نمک یہاں سے انڈیا جاتا کہاں تھا. سر وہ جے پور کے اندر they have a whole salt processing zone. ان کے پاس سالٹ پروسیسنگ زون ہے. خیال ہے ہمارے لوگوں میں کچھ نمک حلالی کی کمی ہے سر, اس لیے اس طرح ہوتا ہے. آپ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور آپ یہ پروٹیکٹ کریں. آپ کو جب وہ F-16 امریکہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگریشن کے لیے آپ استعمال نہیں کریں گے, آپ انڈیا پہ اٹیک کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو جب آپ جس وقت آپ نے 2019 کا مسئلہ تھا, مجھے پتا ہے, آئی ول ناٹ نیم اینی بڈی, کہ وہ وکیلوں کے پاس جا کے ہمارے ایئر فورس کے لوگ مشورے کرتے رہے کہ ہم کیسے کریں. تو انہوں نے کہا کہ F-16 کو ادھر, دس از مائی ازمپشن, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں بیٹھا تھا, میری ازمپشن انہوں نے کہا کہ F-16 کو آپ وہاں نہیں لے کے جاؤ, اس کو جب وہ پاکستان میں آ جائیں تو یوز کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر بھی یوز نہیں کیا, انہوں نے اپنے JF تھنڈر کے ذریعے ان کو مارا. اور وہ جو انڈیا شور مچا رہا تھا نا کہ جی انہوں نے F-16 کے ذریعے یہ کیا وہ کیا اور ہمارا ایک F-16 ہم نے گرا بھی دیا, تو یہ ساری کہانی یہ ہے. اگر امریکہ ہمارے دفاع کے اوپر شرط لگا سکتا ہے تو ہم اس کے اوپر شرط کیوں نہیں لگا سکتے؟ ناٹ فار ری برانڈنگ. بالکل ایسی. سر میں تو سر جو سجیسٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر سے جتنا بھی راک سالٹ پروڈیوس ہو رہا ہے نا سر, اس میں تقریباً جو اس ٹائم کے اوپر میجورٹی شیئر ہے پروڈکشن کا, وہ دیٹ از انڈسٹریل سالٹ. اوکے. ہاں ایک چیز یہ ہم نے کٹ شارٹ بھی کرنا, ٹائم کی کمی ہے. خواتین حضرات, یہ بات بتاؤں کہ use of salt and the word is 82% for de-icing and industry, اور جو کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ صرف 6%. تو ہم سے کھانے کے استعمال کے لیے زیادہ زور لگا رہے ہیں, ہمیں ذرا انڈسٹریل سالٹ کے اوپر بھی دھیان کرنا چاہیے. اچھا, ایک آخری سوال, اور وہ ابھی مختصر کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ پالیسی چینج جو ہمارے ادھر کوئی آئی ہے, وہ کوئی 56 لیزز دی ہیں, مجھے اطلاع ملی ہے, اور مجھے لگتا ہے کوئی چکر ہے اس میں, وہ بتائیے کیا. سر یہ 1992 میں راک سالٹ پالیسی سر بنی تھی. اس کے اندر اس سے پہلے سر جو گورنمنٹ کا ادارہ PMDC تھا, وہ سر مائننگ کرتا تھا سالٹ کی. تو ٹو گیو این ایکول اپرچونیٹی ٹو کریٹ دا کمپٹیشن ان دا مارکیٹ, سر گورنمنٹ نے ایک پالیسی راک سالٹ بنائی 1992 میں, جس میں انہوں نے چند پرائیویٹ انویسٹرز کو لیزز الاٹ کی تھی, انکلوڈنگ دا گورنمنٹ آف پنجاب ایز ویل. پنج میں ان کا جو ادارہ ہے سب, وہ مائننگ کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ اس کے بعد اگر کوئی سالٹ کی مائننگ میں آئے گا تو وہ تب آئے گا جب وہ ایک الائڈ انڈسٹری ساتھ انسٹال کرے گا. 1 ارب کی انویسٹمنٹ, 10 ارب کی انویسٹمنٹ, وہ جو بھی فگر انہوں نے اپنا ایک سیٹل کیا. تو اب سر جو سر یہ ہم نے نیوز میں بھی دیکھا ہے, اور جو اس کے اوپر ہاٹ ٹاپک آج کل ہماری انڈسٹری میں تو چل رہا ہے, کہ سر یہ چند سال پہلے سر انہوں نے راتوں رات کوئی پالیسی چینج ہوئی, اور کوئی 56 لیزز, کہنے کو سر یہ کہتے ہیں 100 ارب کی کرپشن ہے. تو یہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کرپشن ہے یا نہیں ہے. میں تو سر اس کو اس طرح بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ نے 56 لیزز دے دی ہیں
تو پھر آپ 56 انڈسٹریز انشور کر لیں. ہاں چلو کرپشن بھی کر لو تھوڑی جی. سر میں اس کو سر کرپشن سمجھتا ہی نہیں نا, کیونکہ آپ کی پالیسی جو ہے. نہیں بات یہ کہ اگر مال بنایا تو پھر تو کرپشن ہے. سر لیکن آئی ایم سوری the time is over. So ladies and gentlemen, thank you very much for being with us. آپ نے بڑے غور سے یہ بات سنی اور اس میں بڑا نالج بھی ملا ہے کہ یہ سالٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. حالانکہ بہت ساری باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں, میرے پاس بھی بہت مٹیریل تھا جو میں بول نہیں سکتا, اس لیے نہیں کہ وہ کوئی سیکرٹ ہے, اس لیے نہیں بول سکتا کہ ٹائم کم تھا. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فہد نعیم صاحب کا کہ ہی از ویری کائنڈ, جب بھی میں بلاتا ہوں آ جاتے ہیں, اور ابھی میں نے 4-5 دفعہ انہیں پھر بلانا ہے, اسی لیے میں بڑے اچھے لفظ ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ فہد, اینڈ تھینک یو ویری much everybody for being with us. اور inshallah we'll be again back in the potential Pakistan with a new mineral. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.